बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी मुख्तलिफ ख़बरों के साथ। नाज़रीन, हुकूमत और अपोजिशन में फैसला कुन लड़ाई शुरू हो चुकी है। वज़ीर आज़म ने आखिरी हद पार करने का भी फैसला कर लिया है, जबकि अपोजिशन ने वज़ीर आज़म को दीवार से लगाने का फैसला भी कर लिया है। इस लड़ाई में जमहूरियत सख्त सबसे ज़्यादा नुकसानदेह में चले गई है, रास्ते पर चल पड़ी है। क्या मुल्क में मार्शल लॉ लगाने की नाकाम साजिशें की जा रही हैं और इस साजिश को पाक फौज नाकाम कर रही है और उसने पैगाम दिया है कि हम मार्शल लॉ नहीं लगाएंगे, सियासी जमातें सियासी मामलात बेहतर हिकमत अमली से करें। लेकिन नाज़रीन, बदकिस्मती है इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन अमली इक़दाम करने के लिए, आईनी रास्ता अपनाने के लिए तकरीरें, दावे, इल्ज़ामात, गालियाँ गलोच पर आ चुके हैं। अवामी खिदमत पसे पड़कर चले गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने माइनस इमरान फार्मूला को मुस्तरद करके कहा है कि वो तरीके अदम एतमाद नाकाम करके अपोजिशन को निशान इबरत बना देंगे। इससे भी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं और गाली गलोच तक आ गया है, जिस पर मैं पूरी ज़ुबान इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन जिस तरह आइन और कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है, इससे पहले ये मनाजर कभी नहीं देखे थे। नाज़रीन, दूसरी तरफ हैरत अंगेज बात, अगर अदम एतमाद नाकाम होती है तो इमरान खान शहबाज शरीफ को जेल में ले जाने की पूरी हिकमत अमली बना चुके हैं और आईनी अदारों को हिदायत कर। अगर कामयाब होती है तो कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर अगर वज़ीर आज़म बनते हैं तो वो अपने भाई नवाज शरीफ का बयानिया यानी कि अदलिया और फौज से टकराव पर अमली इक़दाम करेंगे। हैरत अंगेज ये खबर है कि जिसे मुझे यकीन नहीं आया। उनके भाई नवाज शरीफ ने सारा फ्री हैंड उनको दिया था कि जब मुझे नाहल किया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद जो मैंने बयानिया बनाया था जिन अदारों के बारे में, शहबाज शरीफ उनके खिलाफ अमली इक़दाम करेंगे। ऐसी सूरत हाल में जब मुल्क माशी बदहाली का शिकार है, दाखिली और खारजी पॉलिसियों पर सख्त चैलेंजों का सामना है, अगर अपोजिशन हुकूमत में आती है और शहबाज शरीफ अपने भाई यानी कि वोट को इज्जत दो, एस्टैब्लिशमेंट और जजेस के बारे में वो जो दावे करते रहे मोहतरम नवाज शरीफ साहब और मोहतरम मरीम नवाज अमल करेंगे तो क्या मुल्क इंतशार की तरफ नहीं जाएगा। कहा जा रहा है इन तमाम हालात से सूरत आगाह है जिस पर तशवीश की लहर दौड़ रही है। इसीलिए आज शेख रशीद वजीर दाखिला का तेवर बदले हुए थे। कहा जा रहा है कि ब्यूरोक्रेसी ने अपना रंग बदल लिया है। उन्होंने कल जो शेख रशीद वजीर दाखिला ने दावा किया था कि वो सिंध में गवर्नर राज लगा रहे हैं, उसका ब्यूरोक्रेसी ने मुखालफत की है, इसलिए गवर्नर राज सिंध में लगाने का इरादा हुकूमत ने खत्म कर दिया है। इस वक्त तक कल क्या करेंगे ये गिरगड़ की तरह बदलते हुए के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। आज वजीर आज़म को भी जो रिपोर्ट मिली गई, उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी ने अपने तेवर बदल लिए है। गवर्नर राज किसी भी सूरत वो लगाने के हक में नहीं, ना वो असम्बली तैयार करेंगे ना इसका हिस्सा बनेंगे। ऐसे मौके में वजीर आज़म को इन हालात तक लाने में, जहां उनके कई एडवाइजर शामिल थे, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद आजम ने बड़े तरीके से वजीर आज़म से अपनी ट्रांसफर आलमी बैंक में करवा ली है और ताकि वो आने वाले दिनों में नैब के शिकंजे से बच सकें। ये ब्यूरोक्रेसी किस तरह गिरगड़ की तरह रंग बदलती है। 3.5 साल वो इस मुल्क के सेकंड प्राइम मिनिस्टर रहे और जैसे ही इमरान खान पर हालात सख्त आए, उन्होंने अपने आप को हुकूमत से ही अपनी ट्रांसफ़र करा ली। नाज़रीन, नहायत अहम ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को जब ये इतला मिली कि अपोजिशन जमातें मुतरक हो चुकी हैं और उनका एक ही एजेंडा है माइनस इमरान खान, ताकि वो एहतसाब के अमल से बचे, मुकदमात से बचे, जेल ले जाने से बचे, और उन्होंने इस सिलसिले में सिंध हाउस में 13 और 12 लोग और मुख्तलिफ जगहों में रखे हैं जो PTI के मनरफ, जिस पर इमरान खान को मुख्तलिफ आईनी माहिरीन ने राय दिया। तो उन्होंने कहा माइनस फार्मूला मैं किसी सूरत में भी कबूल नहीं करूँगा और फैसला कुन लड़ाई करूँगा और अपोजिशन को मैं ये मैच हरा कर दिखाऊंगा। ये मैच मैंने जीतना है, यानी कि अदम एतमाद को वो मैच से तशबीह दे रहे हैं और वो कह रहे हैं फैसला कुन लड़ाई के पत्ते तो सारे मेरे पास हैं। अगर
بیوروکریسی عدم اعتماد میں تعاون نہیں کر رہی اور گورنر راج میں تعاون نہیں کر رہی سندھ میں، تو اس کی کوئی آپشن میرے پاس موجود ہیں، لیکن میں ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس سلسلے میں وفاقی وزراء تیزی سے اپنے بیانات میں تلخی اور جلال لا رہے ہیں اور حکومت عدم اعتماد کی لیے آئی بی اسپیشل برانچ کو استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ جو لوگ منرف ہیں ان کو بھی رابطے میں ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ بولی دونوں طرف سے لگ رہی ہے، حکومت کی طرف سے بھی اور اپوزیشن کی طرف سے بھی۔ حکومت کے لوگ بھی وزراء کو بلا کر، اپوزیشن لیڈروں کو بلا کر مختلف آفریں کر رہے ہیں، جس میں مبینہ طور پر کروڑوں اربوں روپے کے مبینہ الزامات، اور یہی حکومت اپوزیشن پر الزامات لگا رہی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ وہ 27 مارچ کے جلسے میں اگر ایک جو ثبوت ان کے ہاتھ آئے ہیں، چند ویڈیو ریکارڈنگ اور آڈیو ریکارڈنگ آئی ہے، اس کو اس جلسے میں دکھائیں گے۔ اگر اس دوران پی ڈی ایم کا اپوزیشن نے بھی جلسے وہاں کر لیے تو پھر تصادم میں قتل و غارت ہوگی، جس پر اسٹیبلشمنٹ نے واشگاف لفظوں پر ایک پیغام دیا ہے کہ ملک کا امن خراب کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسٹیبلشمنٹ کا یہ نیوٹرل روڈ اپوزیشن اور حکومت دونوں کے بم بن کے گرا ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ حکومت نے اپنی ایک اتحادی جماعت کو اتنی بڑی آفر کی ہے کہ آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ ایک طرف الزام لگا رہے ہیں کہ اپوزیشن خرید و فروخت کر رہی ہے، کر بھی رہی ہوگی، میں کسی کی صفائی نہیں دے رہا، اور کر دیا ہے۔ اب ڈپینڈ کر رہا ہے کہ آئندہ 72 گھنٹوں میں کسی بھی وقت اپوزیشن جماعتیں جو حکومت کی اتحادی جماعتیں ہیں اپنا اہم فیصلہ کریں گی۔ ناظرین، دوسری طرف جو حیرت انگیز ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب پر کرپشن کا الزام نہیں، لیکن بدقسمتی ہے کہ یہ 3.5 سال انہوں نے اپنے سوشل میڈیا کی بنیاد پر تقریروں اور دعووں پر گزار دیے، عملی اقدامات نہیں کیے۔ کرپشن کے خاتمہ پنجاب میں اس وقت کرپشن کے پہاڑ کھڑے ہیں اور مبینہ طور پر پنجاب کی اہم ترین شخصیت اربوں روپے بیرون ملک بھجوا چکی ہے۔ کیا ان کے خلاف بھی انصاف حرکت میں آئے گا؟ عمران خان صاحب تو ہمیشہ مدینے کی ریاست ہے، تو مدینے کی ریاست آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ مین ہے، وہ تو کہتے تھے میری بیٹی بھی چوری کرے، تو وزیر اعظم کے ساتھ چند لوگ اربوں روپے کما رہے ہیں اور وزیر اعظم خاموش ہے۔ بلاول بھٹو اور حمزہ شہباز الزام لگا چکے ہیں تقریر و تبادلوں ٹھیکوں پر اربوں روپیہ لیا جا رہا ہے، جس کو غیر جانبدار حلقے بھی تصدیق کر رہے ہیں۔ کیا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف لندن میں بیٹھے بہت بڑے پلاننگ کا حصہ کر رہے ہیں؟ وہ کر رہے ہیں اگر عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ نئے وزیر اعظم کے لیے مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے سے راستے الگ کر لیں اور اپوزیشن جماعت جان کے 172 بندہ پورا نہ کر سکے، تاکہ پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان نئے الیکشن کی طرف جائے۔ جبکہ نئے الیکشن کی طرف جانا اس وقت حالات کو لڑائی جھگڑا اور نفرت کے جو بیج حکومت اور اپوزیشن بوجھ رہی ہے، یہ اس وقت تناور درخت بن چکے ہیں اور ملک کو دیمک کی طرح کھا رہے ہیں۔ ایسے میں ایسا نہ ہو کہ بعض اہم ادارے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ وہاں بھی جانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو بھی ملوث کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، ہماری نہایت خوفناک اطلاع ہے کہ بعض لوگ ایسے حالات پیدا کرنا چاہ رہے ہیں ملک میں خانہ جنگی کی صورتحال، ٹکراؤ کی صورتحال، غیر آئینی مطالبات کر کے کہ ملک میں مارشل لا لگے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کیا جائے۔ اس سلسلے میں پاک فوج کے اہم ترین افسران نے میٹنگ میں کہا ہے کہ وہ کسی بھی صورت سیاست کا حصہ نہیں بنیں گے اور نہ ہی مارشل لا لگائیں گے، وہ اپنا آئینی اور قانونی حق ادا کرتے رہیں گے اور اس میں وہ کسی کو بھی غلط فیور نہیں دیں گے۔ ناظرین، جو وزیر داخلہ شیخ رشید نے دعویٰ کیا تھا اور وزیر اعظم نے کل انہیں عملاً کہہ بھی دیا تھا کہ ٹھیک ہے کہ آپ گورنر راج کی تیاری کریں، اس کی بیوروکریسی نے مخالفت کی ہے۔ پنجاب کے بیوروکریٹوں نے بھی وزیر اعلیٰ پنجاب اور اسی طرح دیگر صوبوں میں وفاقی حکومت میں بیوروکریسی نے حکمرانوں سے نظریں بدل لی ہیں اور ان کے جو فوری طور پر حکامات ہے اسے نظر انداز اور ڈیلے ٹیکٹکس اپنانے شروع کر دیا تاکہ کل کو اگر یہ حکومت جاتی ہے تو وہ کسی شکنجے میں نہ آئے۔ جبکہ عمران خان
آج بھی پرعزم ہے. بظاہر نمبر گیم عمران خان لوز کر چکے ہیں، لیکن یہ خبر جب اہم ترین حلقوں کو پہنچی کہ شہباز شریف اگر وزیر اعظم بنتے ہیں کسی بھی صورت، میں نے کہا کوئی بھی بات حتمی کہنا ناممکن ہے. ادھر ہر لمحے، ہر گزرے ہوئے لمحے سے آنے والے لمحے میں مختلف سیاستدان اپنا انداز اپنا لیتے ہیں، اپنا رخ بدل لیتے ہیں، اپنے زبان بدل لیتے ہیں، اپنے دعوے بدل لیتے ہیں، اپنے بیانات بدل لیتے ہیں. تضادات کا اتنا بڑا پہاڑ کھڑا ہو چکا ہے کہ اس میں سے ڈھونڈ کر سچ آپ تک لانا نہایت مشکل کام ہو چکا ہے. اسی لیے لمحہ و لمحہ بڑھتی ہوئی صورتحال کو آپ دے رہے ہیں. کیا فوج نے تو مارشاء اللہ کا انکار کر دیا؟ مارشاء اللہ لگوانا کون چاہتا ہے؟ یہ بھی ذرا غور کیجیے. آج کل اگر شہباز شریف آ کر اگر منتخب ہوتے ہیں تو کیا وہ نواز شریف کا نیریٹو جب انہیں سپریم کورٹ نے نہل کیا تھا، اگر ان دونوں دور سے ٹکراؤ کا لے کے چلتے ہیں تو ملک کو اس وقت غیر ملکی سازشوں کے ملوث ہونے کی بو آ رہی ہے. دنیا چاہتی ہے کہ پاکستان میں معاشی بدحالی کے ساتھ جہاں معاشی تباہی آ چکی ہے وہاں امن و امان کی صورتحال بھی خراب اور اداروں کو ٹکراؤ کیا جائے. ایسے میں اسٹیبلشمنٹ اور سپریم کورٹ پاکستان کی سلامتی کے لیے اہم ترین رول ادا کرنے کی تیاری کریں گے. یاد رکھے کہ 27 مارچ کو عمران خان جتنا مرضی اعلان کر لے، اگر 25 تاریخ کو مولانا فضل الرحمان اور اپوزیشن جماعت نون لیگ جو مریم نواز کے دل میں پاک فوج، اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے لیے باتیں ہیں، یہ وہ ساری آپ کے علم میں ہیں. میں وہ کوئی بھی بات نہیں دہراؤں گا جو نواز شریف صاحب کہتے رہے، مریم نواز صاحبہ کہتی رہی، مولانا صاحب کہتے رہے، کن 3 شخصیات کے استعفے مانگتے رہے اور کہتے رہے 4 لوگوں کو باہر پھینکے. کہا جا رہا ہے کہ جنوبی پنجاب سے حمزہ شہباز جلوس لے کر آئیں گے، آگے مریم جائے گی، اور مریم صاحبہ آج بھی اپنے ایک اہم ترین لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ بیانیہ آج بھی بے شک حکومت تبدیل ہوتی یا ہو نواز شریف کا چلے گا. نواز شریف کا بیانیہ ملک میں ٹکراؤ کا باعث بنے گا. کیا شہباز شریف اپنے بھائی کے بیانیے کو لے کر اداروں سے کیے گئے معاملات جو طے کیے تھے انہوں نے، کیا ان سے منحرف ہو جائیں گے، یا اداروں سے کیے ہوئے وعدوں کے مطابق ملک کو ترقی کے راستے پر گامزن کریں گے؟ دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ٹیکنوکریٹ کا آئیڈیا تھا اور یہاں یہ نیشنل گورنمنٹ کا آئیڈیا تھا، اس کی قانون میں گنجائش ہی نہیں. اس کو عمران خان نے رد کر دیا ہے. عمران خان نے کہا ایک طرف تو یہ کہتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کا دعویٰ ہے کہ ایک طرف کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، ادارے مداخلت نہ کرے، اور یہ کس قانون کے تحت کہہ رہے ہیں کہ نیشنل گورنمنٹ یا ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ بنائی جائے؟ یہ ووٹ کے دعوے کو، عزت دو کے دعوے کو مسلم لیگ نون نے خود دفن کر دیا، اور کہا جا رہا ہے کہ اگر حکومت جاتی ہے، اگر حکومت رہتی ہے تو یقینی بات ہے عمران خان نواز شریف 100 سال بھی پاکستان نہیں آئیں گے. اگر عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو کہا جا رہا ہے کہ اگر ان کے بھائی کسی بھی صورت ہو دیتے ہیں تو نواز شریف پاکستان آئیں گے، لیکن جب ان کو گرین سگنل ملے گا. موجودہ صورتحال میں شہباز شریف کی اپنے بھائی سے ہونے والی اطلاعات کے ان کے نیریٹو کو لے کے چلیں گے. یہ میرا خیال ہے پاکستان کی سیاست کے لیے ٹکراؤ کی پالیسی کا آغاز ہے. ناظرین، جو بھی ہو، پاکستان میں حق میں ایک طرف OIC کا اجلاس ہو رہا ہے، ایک طرف 23 مارچ آ رہی ہے. پاک فوج کے افسر اور جوان روزانہ قربانیاں دے رہے ہیں، اور سیاستدان ایک دوسرے کے دست و گریبان ہو کے ملکی مفاد کی بجائے گالی گلوچ، غلیظ الزامات، بےخودہ گفتگو کو اپنا شیوا بنا لیا ہے. سیاست خدمت اور عبادت کی بجائے گالی گلوچ کا روپ دینے والے جمہوریت کے دشمن ہیں. یقیناً سیاستدان صاف ستھرے کردار کے مالک بھی ہیں. ناظرین، ساری صورتحال آپ تک رکھی. وزیر اعظم نے -1 عمران خان کو ردی پہاڑ کے اس فارمولے کو توڑ دیا، اور انہوں نے کہا وہ آخری گیند تک فیصلہ کن لڑائی لڑیں گے، اور وہ لڑائی وہی جنگ جیتیں گے. پاکستان زندہ باد.